तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नाजरीन के साथ खुदा का जिंदा और पाक कलाम का मुताला कर रहा हूँ। आजकल अक्सर लोग बेमकसद बात करते हैं और कभी कभार बहुत ही शर्मनाक हरकत भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे इकट्ठे होने का वक्त नहायत कीमती है, क्योंकि कलाम कहता है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अभी हम गलतियों के खत का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 5वें बाब की 22वीं आयत से रूह के फल के मुतल्लिक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका हमारे साथ होना खुशी की बात है। खुदा आपको बरकत दे। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, रूह के फल की बात से पहले आगे सब आयात में रूह के फल का जिक्र है, गलतियों के 5वें बाब की 22वीं आयत से। लिहाजा हमें रूहुल कुद्स के मुतल्लिक बताइए, यानी कि रूहुल कुद्स की शख्सियत, उसकी खूबियों का हमें बताएं, इसका हमारे अंदर बसना और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना, इससे मामूर होना, इस सब के बारे में हमें बताइए। रूहुल कुद्स तस्लीस का हिस्सा है। मसीही एक खानदान पर ईमान रखते हैं और इसमें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स शामिल हैं। मैं कहूँगा ये शानदार और हैरान कुन बात है, और बाइबल मुकद्दस में नाम के साथ सबसे पहला जिक्र रूहुल कुद्स का हुआ है। पैदाइश पहले बाब की 2 आयत में इसका जिक्र है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी, और फिर लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यहाँ रूहुल कुद्स का जिक्र है पैदाइश पहले बाब की 2 आयत में, और फिर पैदाइश 6:3 में रूहुल कुद्स का जिक्र दूसरी बार किया गया है। मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। बाइबल मुकद्दस के आखिर में भी इसका जिक्र और रूह का जिक्र है, और दुल्हन कहती है आ। रूहुल कुद्स खुदा है। जी हाँ, बिल्कुल वो खुदा है। 2 आयात से इसका वाज़े बयान होता है। पतरस ने हनन्याह से कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सो पाक रूह खुदा है। 2 कुरिन्थियों के 3 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, उसी खुदावंद के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यहाँ पाक रूह को खुदावंद कहा गया है, जैसे अमाल के 5वें बाब में खुदा कहा गया है। उसको खुदा कहा गया। उसका नाम और उसके काम खुदा के हैं, यानी तख्लीक करना। तू अपनी रूह भेजता है और पैदा करता है, और तू रूए जमीन को नया बनाता है, जिंदा करना। और लिखा है जिंदा करने वाली तो रूह है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? वो सब कुछ जानता है। रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। वो हर जगह मौजूद है, सब जानता है। तो दरअसल वो खुदा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग रूहुल कुद्स के लिए मोनस सीगा इस्तेमाल करते हैं, शायद यूं ही या फिर बुराई के नतीजे में। लेकिन मैं बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में पाकरू के लिए हमेशा मरकज़ का सीगा इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या फ़र्क है? यूनानी ज़ुबान में रूह ना मरकज़ है ना मोनस, और जर्मन ज़ुबान में भी मरकज़, मोनस और मॉडल का सीगा होता है। यूनानी में भी ये सीगा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि रूहुल कुद्स के लिए मरकज़ का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं कहूँगा कि इलाही ज़ात की वाज़े बात होती है। इन अल्फाज पर ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि यहोवा विटनेस और इस तरह के बाकी लोग रूहुल कुद्स को महज एक ताकत समझते हैं, लेकिन
یہ صحیح نہیں کیونکہ روح القدس ایک الہی ہستی ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ رنجیدہ ہوا، وہ محسوس کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے۔ یہ سب کسی طاقت کے لیے نہیں کہا جاتا، کوئی طاقت یوں نہیں کہتی۔ روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ روح القدس نے انہیں منع کیا۔ روح القدس نے انہیں منع کیا، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی طاقت رنجیدہ نہیں ہوتی، نہیں۔ روح القدس الہی شخصیت ہے، وہ خدا ہے، اور یہ باتیں جاننا بہت اہم روح ہے۔ القدس ایک الہی ہستی ہے، جی شخصیت ہے، جی پاک روح خدا ہے، اس کے کام اور اس کا نام خدا ہے۔ بھائی یوسف، روح القدس کب ایک انسان میں بستا ہے؟ یہ برکت خصوصاً نئے عہد نامے میں ملی، اور یہ پرانے عہد نامے میں بالکل نہیں تھی۔ پرانے عہد نامے میں مقدس اور راست باز لوگ پائے جاتے تھے، لیکن روح القدس ان میں سے کسی میں نہیں بسا، اور میں کہوں گا کہ یہ کفارے کے مکمل ہونے تک ممکن نہیں تھا۔ جب کفارے کا کام مکمل ہوا تو روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں بسا، اور اسی لیے باقی تمام ایمانداروں کی نسبت ہم تمام ایمانداروں کو یہ حق حاصل ہے۔ ایمانداروں کے ایمان لاتے ہی پاک روح ان میں بس جاتا ہے، ان میں بس جاتا ہے۔ اس پر ایمان لانے سے پاک مود روح کی مہر لگی، وہ مہر لگاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک ایماندار کی زندگی میں روح القدس کے کام کی بات کروں، ہمیں بتائیے کہ بائبل کے مطابق پاک روح کے نازل ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ زمین پر کب نازل ہوا؟ یہ کب آیا؟ کیا یہ پھر سے نازل ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہ پینتیکوست کے دن نازل ہوا۔ پطرس نے یویل کی کتاب کی ایک آیت کا حوالہ دیا، میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا ذکر پیشن گوئیوں میں نہیں ملتا، بلکہ یویل کے دوسرے باب میں لکھا ہے۔ پطرس نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کیونکہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک اور نزول ہے۔ یہاں یویل 2 کی بات پوری ہوئی کہ میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، میں ہر فرد بشر پر اپنا روح یہ پورا نازل نہیں کروں ہوا۔ گا، مگر روح نازل نہیں ہوا، صرف ایمانداروں پر ہوا، کیونکہ وہاں پر صرف 3000 لوگ موجود تھے۔ لیکن مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے شروع میں یہ ہر فرد بشر پر نازل ہوگا۔ تو یوئیل میں روح القدس کے نزول کی پیشگوئی ہے، یہ پینتیکوست کے دن پر 100% پوری نہیں ہوئی، وہ ایمانداروں صحیح۔ کی جماعت تھی، جی یعنی کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ دوبارہ نازل ہوگا تاکہ ان کو خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، جیسا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ روح القدس کے نازل ہونے کے لیے عبادت ہوتی ہے کہ روح القدس نازل ہو، وہ ایک اور نزول کے منتظر ہیں کہ پاک روح غیر فطری کاموں میں ظاہر ہو۔ کیا یہ بائبل کے مطابق ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ بھائی ایاد، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ اگر میں پورے دل سے کسی بات کی دعا کروں تو جو خدا کے کلام کے خلاف ہو تو کیا وہ واقع ہوگی؟ نہیں۔ میں وفادار ہوں اور دعا کروں تو بھی خدا کے کلام کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دانیل ایک عزت دار شخص تھا۔ دانیل نے کتابوں میں حساب سمجھا اور دعا کی۔ جب اس نے سمجھ لیا تو اسیری سے لوٹنے کا وقت آ گیا، اس نے دعا کی۔ بہت باتوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمام دعائیں نیک نیتی سے کی جاتی ہیں، لیکن کلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو کیا خدا کے کلام کے خلاف لاکھوں سال دعا کریں تو وہ قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ لیکن بائبل میں نازل کرنے کا مطلب ہے پینتیکوست کے دن پر نازل جی۔ ہونا، اور پھر اس کا نزول اٹھائے جانے 1000 کے بعد سالہ بادشاہت میں سب لوگوں پر نازل تب ہر ہوگا۔ فرد بشر پر صحیح۔ نازل ہوگا، ہر فرد بشر پر۔ سب پر۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم روح کے بپتسمے کے حوالے سے بات کریں گے کہ کلام کیا فرماتا ہے۔ وقفے کے بعد یہ جانیں گے۔ آمین۔ عزیز ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم روح القدس کے بپتسمے کے متعلق جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خداوند یسوع نے روح کے پھل کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کیا۔ اس نے انگور کے درخت اور ڈالیوں کی بات کی۔ اس نے کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مسیحی زندگی اپنی ذاتی محنت سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ پرانی انسانیت سے روح کا پھل پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا پھل جسمانی اور بدصورت ہے۔ مسیح روح القدس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں روح کا پھل لاتا ہے۔ اس لیے پاک روح کی موجودگی اور اس کی بادشاہی کے بغیر زندگی میں کوئی پھل نہیں ہو سکتا۔
ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم روح القدس کے متعلق بات کر رہے ہیں. روح القدس تثلیث کا حصہ ہے، یہ خدا ہے. بھائی یوسف، اب ہمارے سوال کا جواب دیجیے. اس بپتسمے کے کیا معنی ہے؟ نئے عہد نامے میں روح القدس کے بپتسمے کا ذکر 7 مرتبہ ہوا ہے. یہ پرانے عہد نامے میں نہیں. اس کا ذکر 4 مرتبہ اناجیل میں، 2 مرتبہ اعمال کی کتاب میں اور 1 مرتبہ خط میں ہوا ہے. یہ ہر انجیل میں آیا، یعنی متی، مرکز، لوکا اور پھر یوحنا میں بھی. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو روح القدس سے تمہیں بپتسمہ دے گا. اس کا ذکر متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں ہوا. اعمال کے پہلے باب میں خداوند نے بپتسمے کی بات کی. وہاں لکھا ہے کہ مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اعمال کے 11ویں باب میں جب بالا خانہ میں روح القدس نازل ہوا تو پطرس کو یاد آیا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور پھر اعمال کی کتاب میں تاریخی تکمیل ہوئی اور چاروں اناجیل میں اس کے نازل ہونے کی تصدیق ہے. یہ اعمال 1 اور پھر 11ویں باب میں آیا. اور پھر اس کے بعد روحانی معنی کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں ہوا، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا. یعنی کہ روح القدس کے بپتسمے نے خدا کے بچوں کو ایک ہی بدن کی صورت میں اکٹھا کیا. اور میں کہوں گا کہ پینتیکوست کے دن پر یہ بدن قائم ہوا. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسیح کے سینکڑوں بدن نہیں بلکہ ایک ہی بدن ہے. اس لیے بپتسمہ ایک ہی بار ہوتا ہے. ہر نئے ایماندار کے لیے نیا بپتسمہ نہیں ہوتا. پھر ہم اس میں بپتسمے یہاں میں کیسے شامل ہوں؟ جی، میں اس بپتسمے میں کیسے شامل جب ہوں؟ روح القدس مجھ میں اور کلیسیا میں بسے تو اس میں شامل ہوں. جو نجات پاتا تھا ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. میری پیدائش بہت سالوں پہلے ہوئی. اس وقت میرے کچھ خلیے تھے اور کچھ مر گئے اور کچھ نئے بنے. پھر بھائی یوسف کی طرح میں وہی ہوں جو اتنے سالوں پہلے پیدا ہوا. مجھ میں کوئی فرق نہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے بہت سے خلیے تبدیل ہوئے. ممکن ہے، صحیح. پر یہ ایک ہی شخص ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں. جو پینتیکوست کے دن ایک کلیسیا بنے، پر کلیسیا پینتیکوست کے دن سے ویسی ہی کلیسیا ہے اور آسمان پر اٹھائے جانے تک موجود رہے گی. اور اسی لیے بار بار بپتسمہ لینے کا خیال بائبل کے مطابق بالکل نہیں ہے. تو پینتیکوست کے دن روح القدس اس لیے نازل ہوا تاکہ ایمانداروں کو اکٹھا کر کے ایک بدن بنائے اور ان کو سر یعنی مسیح کے ساتھ جوڑے. یہی روح القدس کا بپتسمہ ہے. بالکل. اور ہر روز اس بپتسمے میں نئے لوگ شامل ہوتے ہیں جو پینتیکوست کے دن پر ہوا. خداوند کے آنے پر یہ بدن مکمل ہوگا. یہ دوسرا تجربہ نہیں ہے جس کا ایمانداروں کو صحیح. انتظار ہو نہیں. اور اس کے ساتھ غیر فطری ظہور بھی ہو. بالکل نہیں. بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ اعمال کی کتاب میں وہ کون سے نشان ہے روح القدس کے نازل ہونے اور اس سے معمور ہونے میں کیا فرق ہے؟ مطلب کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ روح القدس سے معمور ہونا بار بار ہونے والا تجربہ ہے. اور ہم نے کہا کہ مطلب بپتسمہ دوبارہ نہیں ہوتا. بپتسمہ دوبارہ نہیں ہوتا، پر اسے معمور دوبارہ ہوتے ہیں. مثلاً اعمال کی کتاب کے 2 باب میں لکھا ہے، بالا خانہ میں 120 لوگوں کی جماعت تھی جن پہ روح القدس نازل ہوا تھا اور وہ روح القدس سے بھر گئے تھے. وہ معمور ہوئے. اور پھر 4 باب میں ہم یہ واضح پڑھتے ہیں کہ پطرس روح القدس سے معمور ہوا. اور پولس کو جب حنانیہ نے بپتسمہ دیا تو وہ بھی روح القدس سے معمور ہو گیا. پھر اعمال کے 13ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ جب الماس جادوگر نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پالوس روح القدس سے بھر گیا. وہ دوبارہ بھر گیا، کیونکہ جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے تو ہم پوری طرح سے اس سے بھر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ الہی ہستی ہے تو میں مزید روح القدس کو حاصل کروں گا. وہ تقسیم نہیں ہوتا کہ ایسا کرو کہ آج اس کا چوتھا حصہ لے لو اور اگلے دن اس کا آدھا اور پھر پورا. جب روح القدس کو آپ اپنا آپ مکمل طور پر نہ دیں، اپنا دل نہ دیں تو یہ صحیح نہیں. جب آپ اس کو مکمل جگہ دیں تو اپنا آپ پوری طرح اسے دیں تو آپ روح القدس سے بھریں گے. صحیح. بھائی یوسف، میرا سوال مسا کے متعلق ہے. روح القدس سے مسا ہونا بہت بار، یعنی کہ لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسا کر تاکہ میں بے خوف ہو کر تیرا کلام سناؤں. مسا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روح القدس سے کیا تعلق ہے؟ مسا قائم رہتا ہے،
यूहन्ना दूसरे बाब में लिखा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है। ये कायम रहता है, और जब रूहुल कुद्स आप में बस जाए तो वो आपको छोड़कर नहीं जाता, जिस पर तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। बपतिस्मा एक है, हमने इस पर बात की है। हर नए ईमानदार के लिए एक नया बपतिस्मा नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक ही बपतिस्मा है जिससे ये बदन कायम हुआ और हम इससे मामूर होते हैं। और आपको सच में इससे बार बार भरने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभार आप इससे भर तो जाते हैं और कभी नहीं भरते, तो आपको इसकी मामूरी की शदीद जरूरत है। सही। मसा के मुतालिक बाइबल क्या कहती है? हमें बाइबल से कोई हवाला बताइए। जी, जो ईमानदारों के मसा के मुतालिक वाजे हो। जी। और इसका हवाला यूहन्ना के पहले खत के दूसरे बाब और दूसरे करंथियों के पहले बाब में मिलता है। और मैं यहाँ पर पहले यूहन्ना का दूसरा बाब पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो सच्चा है और झूठा है नहीं। ये पहले यूहन्ना के दूसरे बाब की 27वीं आयत है। उसने किसकी बात की? सब वो ईमानदारों सब की। खुदा के फर्जंद हैं। माजी में ऐसा हुआ, मसा जो उसकी और तरफ से ये किया गया। बिल्कुल, फिर रूहुल कुद्स का ईमानदार में कायम रहने की ये बात मसा की। है। ये मसा है। जी, ये कुछ लोगों के लिए गैर मामूली बात ये इजाफी नहीं बात है। नहीं बल्कि जिनसी बात है। हमने अब तक सीखा कि रूहुल कुद्स खुदा है, उसके काम और नाम भी खुदा के हैं। वो सुनता है, वो रोकता है और वो बोलता है। सही। हमने सीखा कि रूहुल कुद्स ईमानदारों के अंदर कायम रहता है जब वो खुदा में पैदा हो और जिस लम्हे जी। से खुदाउन यीशु मसीह पर ईमान सही। लाए। अहद कदीम में रूहुल कुद्स कायम नहीं रहता था, वो नहीं। पेंतिकोस्त के दिन पर नाजिल हुआ। उसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहते हैं, ताकि खुदा के सब बच्चों को मसा का एक दिन बनाए और इसको सर से जोड़े, यानी मसीह से जो जलाल में है। जी, रूहुल कुद्स ईमानदारों में काम करता है, वो इनको भरता है। लिहाजा जब आप मसीह के बदन में शामिल हुए तो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे में भी शामिल हुए। इस तरह आप पाकरू से भरते हैं। यूं रूहुल कुद्स एक ईमानदार को मसीह जैसी खूबियों से भरता है और बिल्कुल। पाकरू ईमानदार के जी, अंदर कायम रहता है। सही। मसा का मतलब है पाकरू पाना और हमारे दिल में इसका कायम रहना। वो हमें सिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये गैर मामूली बात नहीं। बिल्कुल। बाइबल में रूहुल कुद्स के मुतल्लिक यूं बयान किया सही। गया है। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर हम आपसे गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत में लिखे रूह के फल के बारे में सवाल करेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अजीज नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। आए अब इस बाब के मुताले को मुकम्मल करें। 5वें बाब में पाकरू के फल का जिक्र है। भाई यूसुफ, गलतियों के 5वें बाब की 22वीं आयत में रूह का फल क्या है? गौर करें कि उसने वाहिद फल की बात की, फलों की बात नहीं की। और उसने अमाल की किताब की बात की। अमाल हमें वहां ले जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो। और इंसान क्या कर सकता ये है? बदन के अमाल हैं। जिस्म के काम है। और रूह के मगर फल? रूह का फल फिर वो हमें एक बाग में ले आया है, खुदा के उन खुफिया कामों में जो बयान नहीं कर सकते। और आप छोटा सा बीज बोएं तो वो दरख्त बन जाता है और अपने मौसम में शानदार फल लाता है। ये खुदा का काम है। फल यानी हमारे अंदर रूहुल कुद्स के काम। ये एक ही फल है। इसको ऐसा समझ लें कि अंगूर का गुच्छा हो जिसमें मजीद 9 फल हैं, और यहाँ उसने 9 मसीही फजाइल का जिक्र किया। इनमें 3 का ताल्लुक खुदा से है और 3 का ताल्लुक दूसरे इंसानों से है, और फिर बाकी 3 का ताल्लुक अपने आप से है। खुदा से ताल्लुक रखने वाले 3 फजाइल, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। और दूसरे से ताल्लुक रखने वाले 3 फजाइल तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी। खुद से ताल्लुक रखने वाले 3 फजाइल हैं। इसमें ईमानदारी है, वफादारी है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक यूनानी लफ्ज़ से निकले हैं। फिर हलीम और परहेजगारी और रूहुल कुद्स हम में ये पैदा करता है कि सबसे अजीम फल का ताल्लुक खुदा से है, मोहब्बत और खुशी, इत्मीनान। और मसीह ने खुद भी मशहूर बाब यानी कि यूहन्ना 15 में इसका जिक्र किया। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। उसने यहाँ पर 3 चीजों की बात की, मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान।
آپ غور کریں یوحنا 15-16 باب میں، بلکہ معاف کیجیے گا یوحنا کے 14, 15 اور پھر 16 باب میں اس نے اپنی محبت کی بات کی اور اپنی خوشی کی بات کی اور اپنے اطمینان کی، اور کہا کہ میں اپنی محبت تمہیں دوں گا اور تم اسے ایک دوسرے پر ظاہر کرنا، اور میں تمہیں اپنی خوشی دوں گا، تم اس سے محظوظ ہونا، اور اطمینان، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ سارا جلال مسیح کو ملے۔ اس نے جاتے ہوئے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں، اور اس نے ہمیں یہ بخشا، اپنی محبت اور اپنی خوشی، اپنا اطمینان، اور اس نے پھل کی بات کی۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر روح کا سب سے بڑا پھل یہی ہے، محبت، خوشی اور اطمینان، اور پھل بھی ہے جو دوسروں پر ظاہر کرنا چاہیے، اور وہ جو خود ہمارے اندر ظاہر ہونے چاہیے۔ بہت ہی شاندار۔ آپ نے مثال دی کہ جسم کے کام فیکٹری کے شور جیسے ہیں، یعنی کہ دکھاوے کی محبت، پر پھل خاموشی سے آتا ہے، روح خاموشی سے کام کرتا ہے۔ چلیے اب مہمانوں سے بھی ایک سوال لیتے ہیں۔ میں روح القدس کی قدرت کو اپنے اندر کیسے محسوس کروں؟ خدا کا روح مجھ میں بستا ہے، میں اس کا تصور نہیں کر سکتی، خاص کر کسی آزمائش یا جب کسی کام میں پھنس جاؤں تو میں ایک معمولی انسان ہوتے ہوئے اس سے پرہیز کرتی ہوں۔ اس میں روح القدس کی قوت کا تجربہ کیسے کروں؟ اسے اپنی زندگی میں کیسے محسوس کروں؟ جی بھائی، میں عملی طور پر روح القدس کی رہنمائی کیسے حاصل کروں؟ میں کہوں گا کہ انسان کو نجات پانے کے بعد بہت سی اچھی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ پہلے وہ خوشی پاتے ہیں، حقیقی خوشی جس کا تجربہ پہلے نہ ہو، اور حقیقی اور گہرا اطمینان جس کا تجربہ اسے پہلے نہ ہو۔ وہ محبت کرنے لگتا ہے جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس میں تبدیلی خود سے نہیں آتی، وہ صرف ایک وہم نہیں بلکہ ایک حقیقی قوت اس کے اندر ہے جو اس خوشی اور حقیقی اطمینان اور پھر پاکیزگی کو بناتی ہے، اور یہ سب پاک روح کا پھل ہے جو ہمارے اندر بستا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اگر ہم روح القدس کو موقع نہ دیں تو وہ ہمیں اپنے اندر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اندر ہے، پر وہ رنجیدہ ہے، اور ہمیں چاہیے اس پر توجہ دیں اور اس بات کی نشاندہی کریں جو پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہے، اور اس گناہ سے توبہ کریں۔ صحیح، مطلب کہ گناہ روح القدس کے خلاف ہے کیونکہ وہ پاک روح ہے۔ جی گناہ کی گندگی اور پاک روح کی پاکیزگی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ رنجیدہ ہوتا صحیح، اور ہمارے اندر کام نہیں کرتا۔ بھائی یوسف، آپ نے 9 فضائل بیان کیے، اس میں سے ہر ایک پر بات کرنے کے لیے ایک پوری قسط درکار ہے، لیکن ان میں سے کچھ کے متعلق بتائیے۔ اس نے محبت کا ذکر کیا، مجھے صرف محبت کے متعلق بتائیں، اس کی فضیلت بیان کیجیے جو روح سے پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کی محبت سے الگ ہے، کیا کہیں گے؟ اگر آپ محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کرنتھیوں کے 13ویں باب میں اس کے پھلوں اور اس کے کاموں کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شاندار ہے۔ محبت صابر ہے اور وہ مہربان ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید کرتی ہے، سب باتوں کو برداشت کرتی ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ اور یہ پورا باب محبت کے متعلق ہے کہ یہ محبت کس طرح انسانوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ ان میں بھی تبدیلی لاتی ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ محبت مسیح ہے۔ پاک روح ہم میں حقیقی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت دکھاوے کی ہے۔ یقیناً میں خوشی کے متعلق کہوں گا کہ ہم لوگوں کو ہنستے اور خوشی مناتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو خوش لوٹتے ہیں، کیا یہ خوشی نہیں؟ بائبل فرماتی ہے کہ بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے، پر جو خوشی روح القدس سے ہو وہ دم بھر کی نہیں۔ ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اس پر جلال کی چھاپ ہے، اور یہ حالات سے تبدیل نہیں ہوتی۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ مصیبت میں بھی، جی مصیبت میں بھی، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے مصیبتیں آئیں، لیکن وہ روح القدس سے بھر گئے تو وہاں خوشی تھی۔ اعمال 13ویں باب کی آخری آیت ہے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ میں آخری فضیلت پر بات کرنا چاہوں گا، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کے کیا معنی ہیں؟ خود کو روکنا اور کسی چیز کی خواہش نہ کرنا۔ میں کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو لینے اور ان سے محظوظ ہونے کی بات ہے، پر باقی چیزوں کو لینا آپ کا حق نہیں۔ عام طور پر انسان چاہتا ہے سب کچھ حاصل کرے،
لیکن میں کہوں گا کہ ایماندار میں پرہیزگاری ہوتی ہے اور وہ خود کو روکتا ہے، اور جس پر حق نہ ہو اس سے انکار کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ روح کا ایک پھل محبت ہے۔ اس نے ہمیں اصل محبت کی یاد دلائی جو خدا نے بنائی، کیونکہ خدا محبت ہے، لیکن دنیا کی دکھاوے کی محبت ایمان سے خالی اور خدا کی غیر مشروط محبت سے بہت مختلف ہے۔ یہ وقتی ہے، اس کی کوئی جڑیں نہیں کہ قائم رہے۔ صحیح۔ روح کے پھل میں ہر پہلو کا خیال ہے، خدا کے ساتھ میرا رشتہ، دوسروں کے ساتھ رشتہ اور خود کے ساتھ میرا رشتہ، سب ایک چیز ہے۔ یہ سب ایک بات کا نتیجہ ہے کہ ایماندار میں روح القدس قائم رہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، آپ کا ہم نے بھی اس شکریہ۔ مطالعے سے بہت کچھ خدا سیکھا۔ برکت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ روح القدس زمین پر نازل ہوا اور ایمانداروں میں بسا۔ یہ اس لیے آیا تاکہ آ کر سب ایمانداروں کو ایک کرے اور خدا کے گھر قائم کرے، ان کو مسیح کا بدن بنائے اور اس سر سے جوڑے جو جلال میں ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ بدن کی اہمیت اس کے سر سے ہوتی ہے، لہٰذا کلیسیا کا سر کہاں ہے؟ اس بدن کا سر یعنی مسیح کہاں ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور ہر ایک نام سے بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دیا۔ تو زمین پر مسیح کے بدن کی عزت اس کے سر یعنی مسیح کی بدولت ہے، اور زمین پر مسیح کے بدن کی قیمت اس کے سر کی قیمت کے برابر ہے، اور مسیح کے بدن کا جلال اس کے سر کے جلال کے برابر ہے۔ عزیزو، یہ حیران کن بات ہے۔ خداوند یسوع نے ترسیس کے ساؤل سے کہا، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ